बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। रोज़ाना आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कुरान करीम की मुख्तलिफ़ आयात पर गुफ्तगू होती है और इन आयात को अपने अहद के जय्यद उलमा के ज़रिए हम समझते हैं कि अल्लाह ताला का जो आखिरी पैगाम क्या कहता है, हमसे तकाज़े क्या हैं, अल्लाह हमें कहाँ देखना चाहता है, हमें कैसा देखना चाहता है। और ये अल्लाह ताला का ज़मीन वालों से, इंसानियत से आखिरी कलाम है। तो कुरान करीम की मुख्तलिफ़ आयात से हमें करीब करते हैं हमारे उलमा, हमारी इल्मी कमी को दूर फरमा देते हैं। लेकिन जुमा और हफ्ता 2 दिन सवाल और जवाब के लिए मखसूस हैं। इन 2 दिनों में हम क्या करते हैं कि आपकी जानिब से आए हुए सवालात अपने अहद के एक जय्यद मुफ्ती साहब की खिदमत में पेश करते हैं और उनसे हासिल करते हैं अपने लिए रहनुमाई कुरान और सुन्नत की रोशनी में। चंद वीडियो क्वेश्चंस होते हैं जो पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में खड़े होकर हम अवामुन्नास से लेते हैं। उन सवालात को भी हम मुफ्ती साहब की खिदमत में पेश करते हैं। हमारे लिए बड़ी खुशबख्ती की बात तशरीफ़ फरमा है मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नजीब साहब। ख़वातीन हज़रात, मुफ्ती मोहम्मद नजीब साहब एक जाना माना नाम हमारे मुल्क का, पाकिस्तान में पढ़ा, पाकिस्तान के बाहर पढ़ा, साहिब निगाह, अहद का लम्स आपकी गुफ्तगू में, फ़ारिग़ुत तहसील दारुल उलूम कराची। मुफ्ती मोहम्मद नजीब साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरह काफ़िरून। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फरमा दीजिए कि ए काफिरो, मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी तुम इबादत करते हो, न तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी इबादत मैं करता हूँ, और न मैं उनकी इबादत करने वाला हूँ जिनकी इबादत तुमने की है, और न तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी इबादत मैं करता हूँ। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और मेरे लिए मेरा दीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ख़वातीन हज़रात, मुफ्ती मोहम्मद नजीब साहब की खिदमत में आज के प्रोग्राम के हवाले से पहला सवाल, और ये बहुत आज का सवाल है। मुफ्ती साहब, हुकूमत हाउसिंग स्कीम्स ला रही है, मकानात दिए जा रहे हैं वगैरह, एक प्लान्स उनके बने हुए हैं। उन स्कीमों के लिए अगर आप बैंकों से कर्ज़ा लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। एक ऑप्शन, एक सहूलत दे रखी है हुकूमत ने। वो कर्ज़ा सूद पे होता है, क्या वो कर्ज़ा सूद पर लिया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। देखिए नहीं साहब, ये वाक़तन आज का सवाल है और रिहाइश आदमी की ज़रूरत होती है, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास एक ज़रिया इस्लामी बैंकारी का मौजूद है जिसके ज़रिए से आप मकानात को ख़रीद सकते हैं। ठीक। तो आम आदमी के लिए मैं ये कहता हूँ कि कोशिश ये करनी चाहिए कि भाई
آپ اسی سے لیں، کیونکہ اگر آپ کسی سودی بینک سے جا کے، روایتی بینکوں سے جا کے، سودی بینکوں سے جا کے سود پہ قرضہ لیں گے تو یہ قرضہ تو جائز نہیں ہے، حرام ہے سود پہ قرضہ لینا، یہ فعل آپ کا حرام ہے۔ ٹھیک۔ تو جب آدمی اپنی ساری زندگی کی پونجی جمع کر کے آدمی مکان بنانے جا رہا ہے تو اس کو تو حلال طریقے سے بنائے، اس کے لیے وہ موجود ہے، اسلامک بینکس موجود ہیں۔ بلکہ ریاست کو بھی میں یہی کہوں گا، ریاست کو، کہ بھائی کوشش کریں کہ ان بینکوں کے ذریعے لے کر آئیں۔ تمام جتنے بڑے بینک ہیں، ایک تو بڑے اسلامی بینک الحمدللہ موجود ہیں، اس کے علاوہ جتنے بینکس ہیں ان کی اسلامک بینکنگ موجود ہیں، اسلامی بینکاری کی ان کے پاس، یہ تمام تقریباً بینکوں کے پاس مکانات کے حوالے سے، سرمایہ کاری کے لیے مکانات کے حوالے سے ان کے پاس اپنی شریعہ کمپلائنٹ پروڈکٹس موجود ہیں، اس کے باقاعدہ چیزیں موجود ہیں۔ اور اسی طرح ریاست کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم دعوے دار ہیں ریاست مدینہ کے، ہمارا خواب ہے، ویژن ہے کہ ہم نے ریاست مدینہ میں کنورٹ کرنا ہے اس کو۔ اس کے لیے جو اس کا معاشی نظام میں سے سب سے بڑی چیز کہ اللہ سے جنگ جو سود کی صورت میں، وہ تو نکالے نا۔ تو اس وقت بھی یہی میں کہوں گا کہ اسٹیٹ بینک کی سطح پہ بھی، بینکوں کی سطح پہ بھی اسلامی بینکوں کو آگے آنا چاہیے اور اسٹیٹ بینک کو پش کرنا چاہیے کہ یہ جو چیز ہے یہ اسلامک بینکنگ کے پورٹ فولیو سے لانچ کریں اس پروڈکٹ کو، اور اسلامک بینکنگ کے ذریعے لے کر آئیں۔ موجود ہے آپ کے پاس، اب تو حل موجود ہے نا، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بھئی کیسے ہے کیا ہے، اب تو چیزیں موجود ہیں، اسٹرکچر موجود ہے، فریم ورک موجود ہے، سب چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں، تو اس کے ذریعے سے لے کر آئیں۔ جب آپ کے پاس حلال میسر ہے، حلال ذریعہ میسر ہے، حلال طریقہ میسر ہے، علماء کی، مفتیان اکرام کی نگرانی میں ہے، ایکسٹرنل شریعہ آڈیٹرز کی نگرانی میں ہے، اسٹیٹ بینک ریگولیٹر کی نگرانی میں، اسٹیٹ بینک کا اپنا شریعہ بورڈ موجود ہے، چیزیں موجود ہیں نگرانی کے لیے، تو پھر تو اس کو استعمال کرنا چاہیے نا، تاکہ سود کی لعنت سے بچیں۔ بھئی جتنا آپ بچ سکتے ہیں، جہاں بچ سکتے ہیں وہاں تو حکومت آگے آئے نا، وہاں تو کرے کوشش۔ جہاں آپ کی مجبوریاں ہیں، یہاں تو کوئی مجبوری نہیں ہے، چیز موجود ہے، آپ کو صرف اپنی ایک یہ ریٹ قائم کرنی ہے کہ بھئی یہ صرف اسلامک بینکنگ سے ہوگا۔ ان کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، کرنے والوں کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، ان کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اس سے ادھر بھی فائدہ ہوگا، اسلامک بینکنگ کے ڈپازیٹر کو بھی فائدہ ہوگا، اس کی سرمایہ کاری بھی حلال میں جائے گی، اس کے پاس بھی سرمایہ کاری کے ذرائع آئیں گے، اور دوسری طرف جو ہے وہ اسلامی بینکاری کو فروغ ملے گا۔ ویسے بھی انیق صاحب اس وقت آپ کا عام تجربہ بھی یہی ہے، اس وقت سروے ہوا ہے کہ ڈپازیٹر اور عام آدمی جب گھر خریدنے کے لیے جاتا ہے اس کی ترجیح اسلامک بینکنگ ہوتی ہے۔ نہیں، یہ تو بالکل ترجیح تو ہے، لیکن مفتی صاحب اس وقت جتنے کلائنٹس ہیں یا جتنے اکاؤنٹ ہولڈر ہیں پورے پاکستان میں، اس کے 15% بھی اسلامی بینکاری سے وابستہ نہیں ہے۔ ہاں، ڈپازٹ سائٹ پر جو ہے وہ تو 85% وہی ایک جو ہوتی ہے کنونشنل بینکنگ، جی کنونشنل بینکنگ وہی چل رہی ہے۔ جی بالکل وہی چل رہی ہے۔ تو جب لوگ، جیسے آپ نے بات فرمائی اور بالکل ایسا ہی ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سود سے دور رہیں، تو میری سمجھ میں ایک بات یہ نہیں آتی کہ جب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سود سے دور رہیں، سودی بینکاری سے، بینکاری چل ہی رہی ہے، کھڑی ہوئی ہے سود کے اوپر وہ بینکاری کہ جو اسلامی نہیں ہے، تو 15% سے بھی کم اکاؤنٹ ہولڈر کیوں ہیں اسلامی بینکاری میں؟ باقی تو 85% کتنا بڑا چنک ہے جو ادھر ہے۔ اس میں سب سے بنیادی بات جو ہے وہ آگہی کی کمی ہے، اویئرنیس جو ہے نا، اویئرنیس دیکھیں چینج جو ہوتی ہے نا اس نہیں، بعض دفعہ تو یہ ہے، معاف کیجیے آپ کی بات کٹ رہی ہے، آئی ایم سوری، اویئرنیس ہونے کے باوجود بعض افراد، پڑھے لکھے افراد، وہی اویئرنیس بہت جانتے ہیں، وہ اسلامی بینکاری سے بھی مطمئن نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسلامی بینکاری کتنی اسلامی؟ ارشاد۔ دیکھیں یہ جو ہے نا بڑا ہی عجیب و غریب سوال جب کوئی کرتا ہے مجھ سے، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ میں قضائی سے جا کے پوچھوں گوشت کتنا حلال ہے۔ اچھا، مطلب میں ان سے پوچھوں کہ یہ بتائیں کہ آپ کا گوشت کتنا حلال ہے۔ اچھا، تو یہ دونوں سوالات جب اگر کوئی پروسیس ایک سطح پر ہیں۔ جی، آپ اس سے کیا پوچھنا چاہیں؟ نہیں، یہ بتاؤ کہ تم کھاتے ہوئے اس وقت گٹکا کھا رہے تھے، تکبیر جو تم نے کہی تھی ساتھ والے نے سنی تھی یا نہیں سنی تھی؟ تم نے کوئی ذبح کرتے وقت گالم گلوچ تو نہیں کیا تھا؟ کتنا ایک حلال ہے گوشت؟ یہ کیا سوال ہے بھائی؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس نے تکبیر پڑھی ہے، شرعی طریقے سے ذبح کیا ہے، حلال ہے نا۔ یہاں پر یہ سوال کرنا کسی پڑھے لکھے آدمی کا
تو میرا سوال اس پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی پرسیپشن ججمنٹل پہ کر رہے ہیں یا آپ کے پاس علم ہے شریعت کا؟ سوال میرا پہلا سوال یہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں میری پرسیپشن یہ ہے کہ رزلٹ تو سیم ہی ہوتا ہے, سیم ہی چیز ہے, اتنے پیسے وہاں دینے ہوتے ہیں, اتنے پیسے, یہ کون سا کوئی پیسے کم لیتے ہیں. تو یہ تو کوئی جواب نہیں ہے. ریزلٹس کی بنیاد پہ چیزوں کو نہیں دیکھا جائے گا, چیز تو پروسیس کی بنیاد پہ دیکھی جائے گی نا. سوال یہ ہے کہ کیا پروسیس حرام ہے؟ اسلامک بینکنگ کا پروسیس حرام ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ لیکن چیز تو سیم ہی لگ رہی ہوتی ہے, وہ بھی اسی طریقے سے. تو یہ تو کوئی جواب نہیں ہے. یہ تو آپ وہ ایک شرعی طریقے سے شریعہ کے پروسیس سے آئیے, وہ انہوں نے چیز کو مالک بناتے ہیں, وہ قبضے میں لیتے ہیں. آپ مثال کے طور پہ گاڑی کی کار فائنینسنگ ہو رہی ہے کنونشنل بینکنگ سے, تو ان کا بالکل ڈیفرنٹ پروسیس ہے. نہ وہ کار ایسٹ اپنے پاس رکھتے ہیں, نہ وہ ایسٹ کے رسک ریوارڈز رکھتے ہیں. اسلامک بینک تو گاڑی اجارے پہ دیتا ہے, وہ تو بیلنس شیٹ پہ رکھ رہا ہوتا ہے, وہ تو رسک اینڈ ریوارڈز کو کیری کر رہا ہوتا ہے. گاڑی کا نقصان ہوتا ہے تو برداشت کر رہا ہوتا ہے, وہ تو گاڑی کرائے پہ دے رہا ہوتا ہے, معاہدہ کرایہ داری کے مطابق چلتا ہے. تو آپ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی پڑھا لکھا یہ سوال کرتا ہے تو میں اس سے یہ ضرور پوچھتا ہوں کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کی پرسیپشن آف دین جو ہے اس کے مطابق نہیں ہے یا آپ کے پاس شریعہ کی نالج ہے. ٹھیک ہے, پہلا سوال تو یہ ہے نا, مجھے کوئی بتائے گا. ہاں ہمارے ساتھ ایشو یہ ہے کہ جو اسلامک بینکوں کا قصور یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو فرنٹ لائن اسٹاف ہے جی, وہ کمیونیکیٹ پوری طرح نہیں کر پاتا. اس کی ٹریننگ کی ضرورت ہے, اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے. اب میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے, کیونکہ آپ نے ذرا اور آگے بات بڑھا دی. ایک پڑھا لکھا آدمی, ایک عام آدمی, کہ وہ صرف پرسپشن کی بنیاد پہ یہ بات کہہ رہا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن اگر ایک عہد کا مفتی, ایک بڑا عالم دین اور جو پورے عہد کو جانتا ہو, اگر وہ اختلاف کرے اس بات سے, تو اس کی اہمیت ہے اس کی بات کی یا نہیں ہے؟ تو میں بھی دوسری طرف یہ دیکھوں گا کہ جنہوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے ان کے پاس بھی کوئی مفتی ہے یا کسی ماہرین معاشیات نے اس کو صرف جائز قرار دے دیا ہے. ٹھیک ہے, تو اب پھر اختلاف آ سکتا ہے. نہیں وہ تو اختلاف آ سکتا ہے. یہ تو میری اس بات کا جواب ہے, کسی قصائی سے جا کر یہ پوچھا جائے کہ جناب والا کہ یہ گوشت جو میں لے رہا ہوں یہ کتنا حلال ہے کتنا حرام. لیکن جب ایک یعنی مولانا سلیم اللہ خان صاحب جیسے جید عالم, بلکہ مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت جو مفتی تقی عثمانی اور مفتی رفیع عثمانی صاحب مدد اللہ العالی, ان کے استاد, وہ کیا فرما رہے ہیں. اور یہاں ایک اکابر علماء کی ایک کثیر تعداد ہے, وہ اسلامی بینکاری کو بھی جائز نہیں سمجھتی. ایک بہت بڑی تعداد. دو چیزیں, سوال میرا یہ ہے, ایک اختلاف ہے, ایک کہتا ہے کہ یہ نیسیسٹی ہے, دوسرے کہتے ہیں یہ لگژری ہے. بینکنگ کوئی ضروری نہیں ہے, از ناٹ پارٹ آف دا لائف. بغیر بینک کی زندگی گزرتی ہے نا. تو پھر تو سوال ہی بالکل الگ ہے. سوال یہ ہے کہ یہ ضرورت ہے یا نہیں ہے. اچھا اب میرا ایک سوال ہے, سوال ہے نا, میں ہمیشہ ایک سوال کیا کرتا ہوں. ایک تاجر نے ایل سی کھلوانی ہے, ٹھیک, اس کے پاس دو چیزیں موجود ہیں. ایک جگہ پہ موجود ہے ایل سی کھلوانے کے لیے ایک بینک ہے جو کہتا ہے کہ ہم اس کو شرعی طریقے سے کھولیں گے, ہمارے پاس علماء اکرام موجود ہیں, ان کی نگرانی میں کھولتے ہیں. ٹھیک. دوسرا موجود ہے, وہ کہتا ہے کہ بھائی ہم تو اسی طرح سود کی بنیاد پہ کھولتے ہیں, یہی ہمارا طریقہ کار ہے. تو ایک عام آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ ایل سی اس نے کھلوانی ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں اس کو کہہ دوں کیا ضرورت ہے, پاکستان ہے نا کاروبار کے لیے, ضروری تو نہیں ہے کہ ہر درآمد برآمد بھی زندگی ہے, آپ یہاں پہ رہ کے کاروبار کر سکتے ہیں نا. یہ جواب ہے, جواب لوگ دیتے ہیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں, کیا ضرورت ہے بینک میں رکھنے کی آپ کو. ایک آپ کسی بھی جگہ پہ, تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو اس کا تعین ہو جائے نا, ضرورت کا تعین ہو جائے کہ ضرورت ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, بالکل. بہرحال لیکن آپ نے یہ بات فرمائی, اور جو کرکس ہے وہ یہ کہ جو حکومت ہاؤسنگ اسکیمز لانچ کر رہی ہے اور اپنے وعدوں کو پورا کر رہی ہے, ایفا کر رہی ہے اپنے باتوں کا, تو وہ ان اسکیموں پر جو کنونشنل بینکنگ ہے, سودی قرضے دیے جا رہے ہیں, تو ان بینکوں سے نہ لیے جائیں, بلکہ جو اسلامی بینکنگ ہو رہی ہے ان بینکوں سے یہ قرضے دے دیے جائیں. دیکھیں انیس صاحب, بالکل یہی ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا, معاشیات, قانون, تعلیم, اگر ریاست ترجیحاتی اقدامات نہیں کرتی ہے تو چیزیں ایوالو نہیں ہوتی. چیزیں کبھی ایوالو نہیں ہوتی, جو جس ریت پہ ہوتی ہے اسی ریت پہ رہتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ صرف کسٹمر ڈیمانڈ پہ کیری آن نہیں ہوتی, کیری فارورڈ. اس میں ریاست کو آگے آ کے ترجیحاتی بنیادوں پہ کچھ فیصلے کرنے ہوتے ہیں. جی ہاں.
وہ فیصلے جو ہوتے ہیں وہ بہت سے لوگوں کی پرسیپشنز کو بھی درست کر دیتے ہیں ٹھیک، اور بہت سارے مسائل خود بخود اس سے صحیح رخ پر آ جاتے ہیں، چیزیں سولو ہو جاتی سبحان ہیں۔ اللہ، تو اس وقت معیشت اب آپ کے پاس معیشت کا ایک رخ آیا ہے نا، دنیا نے آپ کو کوئی آلٹرنیٹ دیا ہے نا اس وقت کہ چلیں آپ اس پر لے کے چلنا شروع کریں، کچھ کریکٹیو میجرز لینا شروع کریں۔ ہم نہیں کہتے کہ آپ کو ساری دنیا بند کر دیں، سارے بینکس بند کر کے ایک نیا کوئی کریٹیو معاشی نظام لے کر آئیں، شاید ابھی آپ کے پاس تیاری بھی نہیں ہے، شاید اس پر ریسرچ بھی نہیں ہوئی ہے، کسی نے اس پر ریسرچ بھی نہیں کی ہوئی ہے کہ اسلام کا کریٹیو ماڈل ہوگا کیا، کریٹیو ویلتھ مینجمنٹ ماڈل ہوگا کیا۔ تو ہمارے ہاں تو وہ بھی نہیں ہے، ہمارے ہاں تو جو اوقاف تھے ان کے اوپر بھی ایک ایسا قانون آ گیا ہے کہ آدمی عقل حیران ہے کہ وہ کیا کوئی قانون وقف کے اوپر لے کر آئے۔ اس وقف کو بھی آپ نے جو ہے وہ اب ایک طریقے سے وہ ایسی سنت تھی، اس کے اوپر بھی ایک ایسی قدغن لگ گئی ہے کہ وہ بھی بند ہو جائے۔ تو آپ کے پاس جو چیزیں میسر ہیں ان کو بہتری کی طرف ایوالو کرنا چاہیے، نہ بجائے اس کے اعتراض کرنا، تنقید کرنا آسان ہوتا ہے، آلٹرنیٹ ماڈل پیش کرنا وہ کیا اس پہ ہوگا، کام کرنا چاہیے، اس پہ کام کرنا چاہیے۔ جی بالکل، یہ ہے کہ دین کا معاشی نظام ایک بہت بڑا موضوع ہے، اور دین کے معاشی نظام پر کتنا کام ہوا، قانونی، معاشی، تعلیمی، تینوں بہت بڑے موضوع ہیں، بہت بڑے موضوعات، اور پورے عالم اسلام میں پورے عالم تینوں اسلام میں موضوعات میں کیا کام ہو رہا ہے پورے عالم اسلام میں۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ اگر اس پہ کام نہیں ہو رہا تو اگلے 20 25 50 سال اسی پر ریسرچ کی جائے کہ دین کا معاشی نظام کیا ہے، دین کا قانونی نظام کیا ہے، قانون شہادت کیا ہے، یہ نہیں معلوم لوگوں کو، اور تعلیمی نظام کیا ہے جو صفحہ کے چبوترے سے شروع ہوتا ہوا یہاں تک پہنچ رہا ہے۔ بالکل، تو صفحہ کے چبوترے پر کیا تعلیم دی گئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور کس طرح وہ قدسی نفوس تیار ہو گئے۔ بالکل، ترجیحات پہلے طے ہو جانی چاہیے، ترجیحات طے ہونی چاہیے۔ اصل میں جب تک آپ ترجیحات طے نہیں کرتے، سفر جو ہے نا بغیر منزل کے کٹ تو جاتا ہے لیکن پہنچتا کہیں نہیں، وہیں کھڑا رہتا ہے آدمی، جی وہیں بس چکر لگاتا رہتا ہے۔ امین حسن اصلاحی صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ ایک فقرہ بہت شاندار، آپ فرماتے تھے کہ کسی غلط سمت کی طرف دوڑنے سے بہتر یہ ہے کہ آدمی صحیح سمت کی طرف منہ کر کے کھڑا رہے۔ بالکل صحیح فرمایا، بالکل صحیح فرمایا۔ ہمیں تو یعنی احساس زیاں ہے نا، وہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم دوڑے چلے جا رہے ہیں کسی، اور اس پہ 20 25 سال 30 سال 40 سال 50 سال ریسرچ ہونی چاہیے، کام کریں پورا عالم اسلام، کیونکہ پورے عالم اسلام کے لیے امت کی سطح پر یہ کوئی 50 سال کچھ بھی نہیں ہوتے، 50 سال میں یہ امت کہاں سے کہاں پہنچ سکتی ہے۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ حکمت سے کام لیں، عقل استعمال کریں، جسے فقط اوتیا خیرن کثیرہ، کہ جسے ہم نے حکمت عطا کی اسے خیر کثیر سے نواز دیا، یہ اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے۔ تو حکیمانہ انداز نظر نہیں آ رہا، شارٹ سائٹڈنیس کہتے ہیں نا ہم، کہ بس یہ 2 4 5 سال کے لیے حکومت میں ہم آئے ہیں، بس یہ 2 4 5 سال گزار لیے جائیں، باقی یہ وطن، یہ امت، مسلمان کی ذمہ داری، حکمران کیسا ہوتا ہے یہ ترجیحات میں ہے ہی نہیں ہمارے۔ کیسا نبی کیسا خدا، پیسہ نبی پیسہ خدا۔ مفتی صاحب اگلا سوال رکھتے ہیں، طویل گفتگو اس سوال پہ ہوئی لیکن جزاک اللہ آپ نے کئی چیزیں کلیئر کر دی۔ راشدہ صاحبہ کا سوال ہے، یہ سوال بھی آج سے جڑا ہوا ہے، بہت اہم سوال۔ مفتی صاحب، بیوٹی پارلرز پر عورتیں مردوں کے بال کاٹتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور مرد عورتوں کا میک اپ بھی کرتے ہیں، ان کے بال بھی کاٹتے ہیں، بڑے آرٹسٹ وغیرہ یہاں پر ہم سنتے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے، کیا اس کی اجازت دین دیتا ہے؟ نہیں، شرعاً بالکل جائز نہیں ہے، بالکل جائز نہیں، خلاف جنس سے اس طریقے سے میک اپ کروانا، اس طریقے سے بال کٹوانا، یہ بالکل جائز نہیں ہے، بالکل جائز نہیں۔ اور آپ نے بھی سنی ہوگی یہ بات، ہم بھی سنتے ہیں کہ یہاں جو بڑے میک اپ آرٹسٹ ہیں، یعنی جو مرد ہیں، وہ بڑے مشہور ہیں اور بڑے مہنگے ہیں، اور ان کے اپوائنٹمنٹس نہیں ملتے، وہ خواتین کا میک اپ کرتے ہیں اور ایک عرصے سے وہ کر رہے ہیں۔ نہیں، جائز نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سوال ہے افشاں صاحبہ کا، اور ان کا سوال بھی بڑا شاندار ہے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ مفتی صاحب، میں شرعی پردہ کرتی ہوں اور ساری زندگی دین پر چلنا چاہتی ہوں، مسئلہ میرے ساتھ یہ ہے کہ میرے گھر میں ساس سسر دیور اور جیٹھ
جوائنٹ فیملی ہے ان کی وہ فرما رہی ہیں، اب وہ سب ایک ساتھ رہتے ہیں ہم لوگ تو شرعی پردہ کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے، ایسے میں کیا کروں، بعض اوقات مجھے کمرے میں بند ہو کے بیٹھنا پڑتا ہے۔ ارشاد۔ دیکھیں یہ بڑا واقعتاً اہم سوال ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب دین زندگیوں سے عمومی طور پہ معاشرے میں دینی سطح کم ہوتی ہے تو اقدار بھی اور رویے بھی تبدیل ہوتے ہیں، اقدار بھی تبدیل ہوتی ہیں، اسی میں سے ایک یہ پردے کا مسئلہ بھی ہے، لیکن اس کا ایک اور رخ بھی ہے۔ دوسرا رخ یہ ہے کہ دیکھیں شریعت نے پردے کو رحمت بنایا ہے، زحمت نہیں بنایا ہے۔ ٹھیک۔ تو جب ہم کسی جوائنٹ فیملی میں ہیں تو علماء نے، فقہا نے اس کی شرائط رکھی ہوئی ہیں کہ آدمی اپنا کام کاج بھی کر سکتا ہے، ہاں دیور کے ساتھ، جیٹ کے ساتھ کوئی بے تکلفانہ گفتگو نہ ہو، ہنسی مذاق نہ ہو، اس قسم کی زور گفتگو نہ ہو، اور پھر خاص طور پہ آدمی بڑا پردہ کی کوئی چادر ایسی لے لے، چادر اوڑھ لے، بڑی چادر، بال نہ دکھ رہے ہوں، جسم کے حصے نہ دکھ رہے ہوں، اس کو کہہ کے اپنے باورچی خانے میں جا کے اپنا کام کر سکتی ہے، وہ وہاں پہ اپنا کام کر لے۔ وہ اچھا۔ اس طریقے سے بیٹھ کے آپس میں مردوں کے ساتھ بیٹھ کے ایسی گفتگو نہ ہو بے حجابانہ، اور وہ اس طریقے سے نہ بیٹھے، بے حجاب ہو کے نہ بیٹھے، تو وہ ممانعت ہے۔ اگر یہ ساری کی ساری شرائط پوری کر لیں تو گنجائش ہے، بجائے اس کے کہ وہ پورا دن کمرے میں بیٹھ کے گزارے اور کھانا کوئی اور پکائے ان کے لیے، اور کوئی اور کھانا پکا کے ان کو کمرے میں پیش کرے اور وہ کمرے میں رہیں، کیونکہ کھانا تو پکانے جائیں گی تو پھر تو وہ راستے سے گزر کے جائیں گی، وہاں پہ سسر ہے، جیٹھ ہے، دیور ہے، تو بھائی جیٹھ ہے، دیور ہے تو آدمی بڑی چادر اوڑھ کے جائے، اور بڑی چادر اوڑھ کر جائے اور اس کا اہتمام کر لے کہ بھئی سر ڈھانپ کے جائے، جسم کے اعضاء ہوں، کپڑے اس طریقے سے پہنے، ایسے کپڑے پہنے کہ بھئی جسم نہ چھلکتا ہو، کیونکہ آدمی جوائنٹ فیملی میں رہ رہا ہے، اس بات کا خاص طور پہ خیال کر لیں۔ کوئی گفتگو میں جو ہے ایسی بے تکلفی کی گفتگو نہ ہو، ان احتیاطوں کے ساتھ جوائنٹ فیملی میں بھی رہا جا سکتا ہے، لوگ رہتے تھے اسی طریقے سے، احتیاطوں کے ساتھ جوائنٹ فیملی میں بھی رہا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اصولی بات سمجھ لیں کہ پردہ اللہ نے رحمت بنایا ہے، دوسروں کے لیے زحمت مت بنائے اسے، ٹھیک، ورنہ پھر بعض بچیاں اس پردہ کرنے سے ہی گھبرا جاتی ہیں۔ جی ہاں، اس کو اتنا آسان رکھیں، اور دوسروں کو بھی اس کی رعایت رکھنی چاہیے، ان مرد حضرات کو بھی رعایت رکھنی چاہیے ٹھیک، کہ کوئی بیچاری دین پہ چل رہی ہے، کوئی احتیاط کر رہی ہے تو اس کی احتیاط کریں۔ خاندان میں اس بات کا، ہمارے اللہ معاف کرے، خاندانوں میں اس کا بالکل لحاظ نہیں رکھا جاتا کہ بھائی اگر کوئی شرعی پردہ کر رہے تو آپ کوشش کریں کہ اس کے لیے کوئی جگہ رکھیں الگ، وہ بیٹھ سکے، جا کے الگ سے بیٹھ سکے، اور وہ وہاں پہ تاکہ وہ شرکت کر سکے آپ کی مجالس میں، آپ کی چیزوں میں، آپ کی گیدرنگز میں وہ آ سکے، ورنہ وہ کٹ جاتی ہے، وہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ دین پہ چلنے والا جو ہے وہ بالکل ہی کٹ گیا خاندان سے۔ تو خاندان والوں کو بھی اس کی رعایت رکھنی چاہیے، اسے بھی کچھ خاندان والوں کی رعایت رکھتے ہوئے جہاں تک شریعت نے گنجائش دی ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلا سوال اسد صاحب کا ہے، وہ یہ فرماتے ہیں، اور بڑا اصل میں بہت بڑا سوال ہے اصل میں، اور بڑا گاڑھا سوال ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ آج کل ہمارے ملک میں یکساں نظام تعلیم کا ایک غلغلہ ہے، تو کیا دین پوری مسلمان ریاست میں یکساں نظام تعلیم دیکھنا چاہتا ہے؟ دیکھیں اس سوال کے کئی پہلو ہیں اصل میں، اور جیسے آپ نے خود لفظ استعمال کیا تو کافی گاڑھا سوال ہے، جی ہاں، گاڑھا سوال اپنی ذات میں۔ اس کا ایک سطحی جواب ہے، لیکن اصل بات جو ہے یہ کہ دین یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جو سورسز ہے نا وہ تمام کو میسر ہونی چاہیے، سب کے پاس جو ہے اس تعلیم حاصل کر سکیں آسانی کے ساتھ، یہ سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ نظام تعلیم بھی یہ جو ہمارے ہاں اس اعتبار سے، مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے پوچھنے والے نے کیا پوچھا ہے، لیکن یہ جو فرق کر دیا گیا ہے کہ یہ مدرسہ ہے، تو کسی بھی دینی ریاست کے اندر تعلیم کے اندر یہ فرق تو نہیں ہوتی، تعلیم کے اندر تو توحید وحدت ہی ہے، ایک ہی تعلیم، نظام تعلیم ہے نا۔ اگر وہ چاہے وہ نقلی علوم ہے یا عقلی علوم ہے، عقلی علوم بھی نقلی علوم کے تابع ہیں، وہی کے تابع ہوگی، سائنس بھی وہی کے تابع ہی ہوگی نا، وہ وہی کے تابع ہو کے ہی رہے گی۔ تو ہمیں خاص طور پہ ریاست کے اندر تو، اسلامی ریاست کے اندر تو ہمارے آئین کا تقاضا بھی یہی ہے، ہمارے ہاں تو اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ بھئی سب کو یہ حقوق میں سے ان کا حق ہے، یہ عام آدمی کا، کہ اس کو تعلیم میسر ہو،
اور تعلیم یکساں طور پہ میسر ہو، یکساں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاں تو 6-7 نظام تعلیم ہیں جو چل رہے ہیں، یہ تو کسی بھی اسلامی ریاست کو زیب نہیں دیتا ہے، کیونکہ اسلامی ریاست میں تو ایک ہی نظام تعلیم ہے نا، ہر مسلمان کے. آپ یہ بتائیں نا کیا کوئی ایسا بھی ہوگا کہ یہ مسلمان ہے اس پہ قرآن پڑھنا فرض نہیں ہے، دوسرے پہ قرآن پڑھنا فرض ہے؟ بھائی قرآن پڑھنا سب پہ فرض ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان کو یہ فراہم کرے. قرآن کریم کی تعلیم ریاست پہ ذمہ داری ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم دے. تو ناظر قرآن کریم ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کے تعلیم میں شامل ہونا چاہیے، چاہے آپ آگے چل کے کچھ بھی بنے. آئین تو یہاں تک کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو عربی کے لیے بھی کوئی ذرائع پیدا کرنے ہیں تاکہ آپ کی قرآن سے مناسبت پیدا ہو. تو عربی سکھانا، اردو زبان سکھانا. اب ہمارے ہاں تو اس انگریزی کی وجہ سے آپ نے کیونکہ دو فرق جو رکھے اتنے بڑے کہ آپ نے قومی زبان تو اردو بنائی، حکومتی زبان جو ہے وہ انگریزی تھی، سارے کا سارا نظام جو ہے وہ آپ نے انگریزی میں رکھا. اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ انگریزی زبان نہیں رہی. انیس صاحب انگریزی ایک کلاس ہے، بلکہ ایک تہذیب ہے. ایک تہذیب. زبان تو اپنے ساتھ تہذیب لے کے آتی ہی ہے. آپ نے ایک کلاس بنا دی ہے کہ اچھا وہ بیچارہ جو کہیں گاؤں میں بھی رہتا ہوگا نا، اگر اس کے ہاں بھی کوئی انگلش میڈیم اسکول کھل جائے گا تو وہ داخل کرا دے گا، چاہے انگریزی کے نام پہ کیا پڑھایا جا رہا ہو، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس کلاس میں شامل کرنا چاہ رہا ہے. اور نقصان یہ ہوا کہ اس کی وجہ سے اردو کا نقصان ہو گیا. ساری دنیا کے ماہر ابھی میں ان کمیٹیز کے اندر ہیں ہم، یہ جو یکساں نظام تعلیم، الحمدللہ ایک بات تو بہت اچھی ہے کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ غلغلہ ہے بالکل، لیکن جتنا ان 6-7 مہینے میں تعلیم کے موضوع پہ بولا گیا ہے، سنا گیا ہے، پچھلے 30 سال میں بھی اتنا نہیں بولا گیا پاکستان میں. کم از کم ماہرین تعلیم کو جمع کر کے پیش کیا گیا، پوچھا گیا کہ کیا ہونا چاہیے، ذریعہ تعلیم کیا ہو، اردو کیا ہو. پھر یہ طے ہوا کہ ناظر قرآن کریم جو ہے وہ ہوگا اس یکساں نظام جو اب آ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ 5ویں تک ناظرہ قرآن کریم ہوگا، میٹرک تک جائے گا، سیرت ہوگی، احادیث ہوں گی، اس کے اندر باقاعدہ نظام سیرت کا بھی پورا کا پورا چیپٹر رکھے گئے، پھر احادیث رکھی گئی ہیں. اور احادیث جو ہے 200 احادیث ہیں کلاس 1 سے لے کے میٹرک تک کی جو آپ کو یاد کرنی ہے، اور آپ کے مختلف تھیمز کے اندر وہ شامل ہیں. یہ مسلمان ریاست کی ذمہ داری ہے، اس کی شرعی ذمہ داری ہے کہ نظام بنے اس پر. اور پھر اردو. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس طرح جنازہ نکلا ہے کہ آپ یونیورسٹیز میں چلے جائیں، نہیں صاحب کبھی آپ جائیے، اور جب آپ اردو میں تقریر کر رہے ہوں تو آپ صرف جو پہلی لائن میں اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو یہ کہیے گا کہ میں اس کو آپ املا اس کو لکھ لیں. 90% بچہ آڈیٹوریم میں رومن میں اردو لکھ رہا ہوگا کیونکہ اس کو اردو لکھنا نہیں آتی. رسم الخط کا جنازہ نکل گیا، اس کو رسم الخط نہیں آتا، اس کو زبان نہیں آتی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اردو زبان کی حفاظت ریاست کے لیے، انٹیگریٹی کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ شرعی ذمہ داری بھی ہے، کیونکہ آپ کی دین اس کے اندر منتقل ہو چکا ہے. آپ کا زیادہ تر دینی حصہ عربی سے اردو میں آ چکا ہے. کسی اور زبان میں آپ نے بچوں کو ڈالا تو ان بچوں کو آپ اپنی پوری میراث سے محروم کر دیں گے جو آپ کے پاس علمی میراث ہے. تو یکساں نظام تعلیم کا ہونا ریاست کی شرعی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی رعایت رکھے کہ ایک تو بچوں کو تعلیم پہنچائے، آسانی کے ساتھ میسر ہو، اور تمام کے معیارات یکساں ہوں. ایسا نہ ہو کم میں نہیں کہتا کہ ٹھیک ہے کچھ ایلیٹس بھی ہوں گے، کچھ خواص ہوں گے، کچھ اسکولز ہوں گے کوئی ایسے، لیکن کم از کم کچھ معیار تو طے کر لیں کہ یہ معیار تو ریاست کی ذمہ داری ہے. آج جس کو کہا جاتا ہے کریکلم کی لینگویج میں اس کو کہا جاتا ہے کہ کم از کم لرنر پروفائل تو طے کر لیں. 10 سال بعد کسی تعلیمی ادارے سے جو بچہ 10 سال گزر کے نکلے گا اس کا لرنر پروفائل کیا ہوگا، اس کی تربیت، جسمانی تربیت، عقلی تربیت، نفسیاتی تربیت، رویوں کی تربیت کس طرح ہوئی ہوگی. کوئی چیز آپ اس کی طے کر لیں. تو یکساں نظام تعلیم میں کم از کم معیارات شرعی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار سے یہ طے کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. یعنی کراچی سے خیبر تک یکساں نظام تعلیم ہونا چاہیے. بالکل. ایک تو سہولتیں انہیں فراہم کرے ریاست جیسا آپ نے فرمایا، اور ایک کام اور یہ کرے ریاست کہ جیسا آپ فرما رہے تھے کہ 10 سال کا ایک پروفائل سامنے آ گیا کہ یہ بچہ یا بچی 10 سال بعد پڑھ کے یعنی یہ نکل کر سامنے آ گیا یا یہ بچی آ گئی. کراچی سے خیبر تک یکساں نظام تعلیم اب یعنی میٹرک اس نے کر لیا، اب اس کو
ایک آپ جیسا عالم دین بننا ہے تو وہ چلا جائے مدرسے میں، اگر اسے بننا ہے ڈاکٹر تو وہ میڈیکل کالج میں جائے اور وہاں وہ پڑھے، بنیاد یعنی ایف ایس سی کرے، وہ آگے جائے، فارماسسٹ بننا ہے وغیرہ 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 علی حاذا القیاس۔ لیکن کراچی سے خیبر تک کم از کم 10 جماعتوں کا کریکلم نصاب تعلیم ایک ہونا چاہیے، جس میں فرض عین درجے کی مبادیات علوم، اس کو مبادیات، دینی مبادیات، بیسکس آ گئی سامنے، اور ان 10 برسوں میں جس طرح آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم سے ناظرہ جوڑا جائے، کلاس 1 سے لے کے میٹرک تک قرآن کریم سے قریب کیا جائے، احادیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنیاد میں آ جائے کہ میرا تعلق کس دین سے ہے، میں مسلمان لڑکا ہوں یا مسلمان لڑکی ہوں، تو ذہن کلیئر ہو۔ اور اسی طرح اہل بیت، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تعلق سیرت کے ذریعے جوڑا جائے۔ سبحان اللہ، کہ وہ اپنے سامنے رول ماڈلز کون ہیں، میرے رول ماڈلز کون ہیں۔ اور ایک اور گزارش ہم نے کئی مرتبہ کی اس پروگرام کے ذریعے، آج پھر کر دیتے ہیں، کہ اقبال کو شامل کیا جائے۔ اقبال ہمارے ہیرو ہیں، تصور پاکستان کے خالق ہیں، تو کلاس 1 سے رفتہ 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 اس بچے کو، بچہ بڑا ہو رہا ہے اور وہ اس کی چھوٹی چھوٹی کتابیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اقبال اکیڈمی نے بڑا کام کیا ہے، بہت کام کیا ہوا ہے۔ اس وقت کئی کتابیں آ چکی ہیں مارکیٹ میں، بچوں کا اقبال، میرا اقبال، جی ہاں، بہت ساری کتابیں اور اس موجود طرح ہیں۔ یہ جب بچہ آگے نکلتا ہے تو اسے معلوم ہو کہ ہماری بنیاد کیا ہے، سیرت ہو گئی، قرآن کریم پر آپ نے بات فرمائی، پھر یہ اہل بیت، اللہ اکبر اللہ اکبر، ان کی تعلیمات، ان کا کردار، رول ماڈل، صحابہ، صحابیات، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو بنیاد معلوم ہو۔ یہ نہیں کہ پھر وہ بچہ ایسے نکلے یہاں سے کہ اسے کچھ پتہ ہی نہ ہو، وہ اپنی بنیاد سے غافل ہو اور پاکستان کو وہ جلد سے جلد چھوڑنا چاہے کہ میں کہاں آ گیا۔ وہ گملے میں لگا ہوا نہیں ہونا چاہیے، اس کی جڑیں زمین میں پیوست ہونی چاہیے۔ اصل بات جو ہے وہ یہی ہے۔ اور اس کے لیے بس آخری بات میں یہ عرض کروں گا کہ اپنی ترجیحات میں اس وقت سب سے اہم کام جو حکومت کو کرنے کا ہے، جی وہ ہے اساتذہ کی تربیت کا نظام۔ جی سبحان اللہ، کیونکہ اس کے بغیر یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے یکساں نظام تعلیم۔ اگر استاد کنیکٹ نہیں کر سکتا، استادوں کی تربیت نہیں ہوگی، اساتذہ کی تربیت نہیں ہوگی، تو پھر یہ سب چیزیں مشکل ہو جائیں گی۔ استاد کیا ہوتا ہے؟ استاد مینٹور ہوتا ہے، استاد مربی ہوتا ہے، استاد مزکی ہوتا ہے۔ تو یہ جو صفات ہیں کہ ایک استاد جو صرف اور صرف املا کرائے یا صرف کتاب پڑھائے یا روڈ ریڈرز ہوں، اس کا جو ٹرانسفارمیشن ہے نا ٹورڈز مینٹور، ٹورڈز مزکی، یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے نا، یہ ہونا بہت ضروری ہے۔ جی ہاں، ٹیچر مینٹور کی جو ٹیچر سے مینٹور کی جو ٹرانسفارمیشن ہے نا، یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے لیے تربیت گاہیں ایسی ہوں کہ ہم اساتذہ کے لیے اور اس پیشے کو عزت دی جائے۔ سبحان اللہ، اس پیشے کو عزت دی جائے، اور اس میں تجارت کا پہلو ذرا کم ہو، اس کی نظر میں تنخواہ کی اہمیت تھوڑی سی پیچھے ہو، آج ٹیوشن سینٹرز جانا وغیرہ وغیرہ۔ آج بچہ جو ہے، جو ذہین بچہ جو ہے وہ استاد بننا چاہے، آج اب ذہین بچے کی پرائرٹیز میں ٹیچر نہیں ہے۔ آپ یہ بات فرما رہے ہیں، بہت اچھی بات آپ نے فرمائی کہ آج کا بچہ، یعنی میرا شاگرد اگر کوئی ہے، آپ کا شاگرد کوئی ہے، تو اسے وہ استاد بننا چاہے، اور میں اور آپ اس کی تربیت ایسے کریں کہ وہ ہم سے اچھا استاد ثابت ہو۔ یہ آئیڈیل ہونا چاہیے۔ تو اولاد جب آگے نکلتی ہے تو خوشی ہوتی ہے، جب شاگرد آگے نکلتا ہے تو خوشی ہوتی ہے۔ کوئی اور اگر آگے نکلتا ہے تو ذرا دل کو تکلیف سی ہوتی ہے کہ یار یہ دیکھیں یہ کیسے آگے نکل رہے ہیں، لیکن اولاد نکلتی ہے، بیٹا آگے نکل گیا، بڑا مزہ آتا ہے۔ شاگرد، اور جب وہ شاگرد کہتا ہے کہ ہاں یہ میرے استاد تھے، ان سے میں نے پڑھا، کتنی خوشی ہوتی ہے۔ کچھ ویڈیو کوئسچنز مفتی صاحب آپ کی خدمت میں۔ پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ السلام علیکم مفتی، سوال یہ ہے کہ اگر جمعے کی نماز میں کوئی آخری رکعت میں شامل ہو
اور اس کا دل مطمئن نہ ہو، نماز پڑھ لی اس کا دل مطمئن نہ ہو اور وہ کسی دوسری مسجد میں جا کے نماز ادا کر لے جمعے کی، تو اس طرح کرنا جائز ہے؟ یعنی اس نے آخری رکعت جمعے کی فرض میں شامل ہو گیا تھا، وہ دوسری رکعت میں شامل ہوا، اب سلام پھیرنے کے بعد اس کے دل کو تشفی نہیں ہوئی تو اس نے کہا کہ اب میں کہیں اور جا کے دوبارہ جمعہ پڑھ لیتا ہوں۔ ہاں، یعنی پوری نماز میں پڑھ لوں امام صاحب کے پیچھے؟ نہیں، اب اس کی نماز یہ ہو گئی، دوسری نماز تو جو بھی ہوگی وہ نفل ہوگی، اب بالکل فرض تو اس کا ایک ہی مرتبہ تھا، وہ ادا ہو گیا۔ وہ ادا ہو گیا۔ اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص کے اوپر قرض تھا، قرض خواہ نے وہ معاف کر دیا تھا، مگر اب وہ دوبارہ مطالبہ کر رہا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جناب والا، وہ معاف کر چکا تھا، اب وہ دوبارہ کیا معاف کرنے کی حیثیت؟ مناسب نہیں، کیونکہ جب وہ معاف کر چکا تھا دل سے، الا یہ کہ اس سے کوئی جبری معاف کرایا گیا تھا، زبردستی معاف کرایا گیا تھا، ٹھیک ہے، پھر تو معافی نہیں ہوگی، لیکن اگر وہ دل سے معاف کر چکا تھا تو اب مطالبہ کا حق نہیں ہے اس کو، اب اسے مطالبے کا حق نہیں ہے۔ لیکن جب وہ معاف کر رہا تھا تو اس وقت بھی اس کو لکھ کر دے دینا چاہیے، لکھ کر دے دینا چاہیے تھا، لینا کرنا بھی یہی چاہیے۔ ہمارے یہاں یہی لکھت پڑھت نہیں ہوتی ہے ہمارے یہاں، یہ بہت عجیب بات معاملات کے اندر ہمارے یہاں لکھت پڑھت بالکل ختم ہو گئی ہے، جی ہاں، اس کی وجہ سے پھر یہ سارے مسائل پیدا ہوئے۔ اور دین لکھت پڑھت پر کتنا زور دیتا ہے؟ دین تو بہت ہی بنیاد ہے، بے شک ہے کہ معاملات کے اندر صفائی رکھنا اصل میں اپنی عبادات کے تحفظ کے لیے ضروری ہے۔ عبادات محفوظ رہتی ہیں اگر معاملات محفوظ رہتے ہیں، ان کے اندر صفائی رہتی ہے، اور اس صفائی کا ایک سب سے بڑا پہلو معاملات کے اندر یہ کہ چیزوں کو لکھت پڑھت میں لے کے آئیں، حقوق کی ادائیگی کے وقت، لیتے وقت، دیتے وقت چیزوں کو تحریر میں لائیں، اس کو ریکارڈ کریں۔ انسان بھول جاتا ہے، انسان کے ساتھ حادثات ہو جاتے ہیں، تاکہ چیزیں ریکارڈ میں رہیں، کیونکہ ورنہ آپ کے لفظی بول بغیر کسی گواہی کے، بغیر کسی تحریر کے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے، پھر کوئی اعتبار مشکل ہو نہیں جاتی ہوتا۔ اگر جو صورت یہ بتا رہے ہیں موصوف، اگر یہ لکھوا لیتے کہ میں نے آپ یہ قرض معاف کر دیا تو آج دوبارہ یہ نوبت ہی نہ آتی، اور اگر وہ کہتا تو لوگ کہتے کہ بھائی یہ تحریر موجود ہے نا، آپ کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہو؟ بالکل ٹھیک ہے، تو لکھت پڑھت میں ہر چیز لانی چاہیے، یہ دین کا تقاضا ہے۔ اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین فرمایا کرتے تھے، تعاشروا کالاخوان تعاملوا کالاجانب، بھائیوں کی طرح رہو، معاملہ اجنبیوں کی طرح کرو، live like a brothers, deal like a strangers۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دلوں میں کوئی میل نہ آئے، کوئی بال نہ آئے، تو مالی معاملات میں ویسے آدمی کو کلیئر رہنا چاہیے۔ اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے اگر بیچ میں انسان کو کہیں جانا ہو تو نماز کا کونا موڑ دیا جاتا ہے، تو کیا اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے یا بس یہ خود سے بنائی ہوئی کوئی چیز ہے؟ کیا ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے یا نہیں؟ پلیز اس میں میری اصلاح کریں، تھینک یو۔ یہ کوئی دینی تقاضا ہے یا کلچر؟ نہیں، یہ تو کلچر کی چیز ہے، یہ کوئی دینی تقاضا کلچر ہے بس، اس کا کوئی شرعی وہ نہیں ہے۔ ہاں، بس یہ کہ بھائی کیونکہ آپ نے راستے میں جانماز رکھی بھی ہوتی ہے، کسی کا پاؤں پڑ جائے، کوئی نجس کوئی چیز، کوئی ایسا پاؤں نہ آ جائے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی جانماز کو آدمی طے کر کے رکھ دے۔ جب جانماز راستے میں کہیں پہ برآمدے میں نماز پڑھ رہا ہے، صحن میں نماز پڑھ رہا ہے، کمرے میں راستے میں نماز پڑھ رہا ہے دروازے کے سامنے، تو جانماز اٹھا لے۔ جانماز بہتر تو یہ ہے، لیکن وہ جو ایک کونا موڑ دیتے ہیں، کونے کے موڑنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، کوئی کچھ نہیں ہوتا نا، یہ بالکل ایک کلچر ایک چیز ہے جو آ گئی ہے رواج میں، تو بس وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ادب ہے اس کا کہ نماز پڑھنے کے بعد جب آپ اٹھیں تو جانماز کا اس کی کوئی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، آج کا میرا سوال یہ ہے کہ اگر احرام کی حالت میں موت آ جائے تو اس کا کیا مرتبہ ہے؟ حاجی میں اٹھایا جائے گا، حاجیوں میں اٹھایا جائے گا، حاجیوں میں اٹھایا جائے گا۔ اس وقت تک آدمی کو بہت مبارک موت ہے احرام کی حالت میں آنا۔ سبحان اللہ۔ تو اگر مثال کے طور پہ احرام باندھ کے چلا اور اس نے حج نہیں بھی کیا، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حاجیوں میں اٹھائیں گے، سبحان اللہ، کیونکہ وہ اس نیت سے چلا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا چلا تھا۔ جس حال میں موت آئے گی اسی حال میں اسی حال میں اٹھے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب کچھ سوالات، اب میں حالانکہ وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک آدھ سوال یہاں سے بھی آ جائے مزید۔
یہ سوال بڑا اچھا ہے محمد محسن کوٹ ادو سے. ان کا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب اگر جان کو تلف کرنا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، تو شریعت نے قصاص کیوں رکھا ہے؟ کیونکہ اس میں بھی جان تلف ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں قصاص کو زندگی بتایا ہے کہ یہ تو حیات ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ یہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس جان کو جو اس نے لیا تھا، مارا تھا، اس کا بھی حق تھا، اس کے حق کی ادائیگی ہے. اور دوسری بات کئی جانوں کا تحفظ ہے، سبحان اللہ. کئی جانوں کی حفاظت ہے، اور کئی جانیں اس سے محفوظ ہو جاتی ہیں. ایک قصاص سے کئی زندگیاں محفوظ ہو جاتی ہیں. لوگوں کو جس کے دل میں آ بھی رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر، کیونکہ یہ خوف بھی ہے، اللہ کا حکم پورا کرنا بھی ہے، ریاست کی ذمہ داری بھی ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے برکات بھی آتی ہیں. اور پھر کیونکہ حدود اور قصاص یہ وہ چیزیں جب یہ قائم ہوتی ہے تو اللہ کی رحمتیں بھی اترتی ہیں، کیونکہ اس سے لوگوں کا جان اور مال اور عزتوں کا تحفظ ہوتا ہے، جو شریعت کا مقصود ہے، مقاصد شریعت میں سے ان کی عزتوں کا تحفظ، ان کی جان کا تحفظ، ان کے مال کا تحفظ، ان کے دین کا تحفظ، یہ سب مقاصد شریعت میں سے ہیں. تو اس کا تحفظ ہوتا ہے. اسی لیے جو ہے یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں رکھا، اس لیے رکھا کہ یہ عین انصاف تھا، یہ انصاف کا تقاضا تھا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عدل ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل کا تقاضا ہے کہ وہ یہاں پر کہ اس کا بدلہ دیا جائے تاکہ باقی لوگوں کی زندگیاں محفوظ ہو جائیں، محفوظ رہیں. ایک قاتل کو اگر قتل کیا جا رہا ہے تو ایک جان جا رہی ہے، لیکن مزید جانوں کو قتل ہونے سے بچا لیا گیا ہے، وہ محفوظ ہو گئی. اب سوال میرا اس سوال کے ذیل میں ایک سوال یہ ہے کہ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، قرآن کریم فرما رہا ہے کہ قصاص میں حیات ہے، لیکن جیسے آپ نے بات فرمائی کہ عدل کا تقاضا، تو عدل کا تقاضا تو یہ کہ ایک جان میں اگر قاتل ہوں خدا نہ خواستہ تو پھر جواب میں میری گردن چلی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیت کا بھی ایک آپشن رکھ دیا، تو اس میں کیا حکمت ہے؟ اس لیے کہ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے نا. حقوق العباد میں اللہ نے خود اب یہاں پر اللہ کی ایک رحمت کا بھی تقاضا تھا، تو اللہ جل شانہ نے مومنین کو یہ حق دیا، لوگوں کو یہ حق دیا حقوق العباد میں کہ اگر تم اپنا حق خود چھوڑنا چاہ رہے ہو تو اپنا حق چھوڑ دو، اس کے بدلے میں جو ہے وہ دیت رکھی ہوئی ہے کہ پھر یہ دیت لے لو. بعض لوگ اگر اپنا حق جو ہے وہ اس طریقے سے معاف کرنا چاہتے ہیں تو حق معاف کر کے وہ یہاں پر جو ہے وہ اس کے بدلے دیت لے لیں. اس میں بھی ان کی مصلحت ہے، اس میں بھی پنہا ہے انہی لوگوں کی مصلحت کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ ضروری ہے، جانے والا تو چلا گیا، اب اس کے بعد ہمارے لیے کچھ یہ چیزیں ضروری ہیں، ہم اس کو مار کر کیا کر لیں گے، تو اگر وہ لینا چاہ رہے ہیں تو شریعت ان کا حق ہے یہ، جب تک وہ معاف نہ کریں، جب تک ہو نہیں سکتا وہ نہ لیں تو بہرحال اس کا قصاص ہی ہے اس کا. تو ان کے حقوق کی بھی شریعت نے دوسری طرف کے حقوق کی بھی رعایت رکھتی ہے. مقتولین کے جو رشتہ دار اور ورثہ ہیں ان کے حقوق کی بھی رعایت رکھی ہوئی ہے کہ وہ بھی دیت لے سکتے ہیں. جی ہاں، وہ لے سکتے ہیں. اچھا، اس میں ایک بات کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں یا اس طرف اگر ہمارا ذہن جائے کہ اب اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ایک حکم تو قصاص کا دے دیا، لیکن ان کے ورثہ کو بھی یہ حق اللہ تعالیٰ دے کر انسان کے مقام کو واضح کر رہا ہے کہ اب تمہارا فیصلہ جو ہوگا وہ بھی مجھے قبول ہوگا. بالکل. تو انسان جو کہ اس کا نائب ہے تو اس کی جو پارٹیسپیشن ہو رہی ہے تو اس کے مقام کو اجاگر کیا جا رہا ہے کہ تیرا مقام تو خود کو غیر اہم نہ سمجھ. بالکل غیر اہم نہ سمجھ کہ اب تمہارے پاس یہ فیصلہ کی طاقت موجود ہے کہ تم اگر معاف کرنا چاہو تو معاف کر دو. وہ میرا فیصلہ تھا. ہاں، وہ میرا فیصلہ اب یہ تمہارا فیصلہ اور تم جو فیصلہ کرو گے وہ میرے لیے قابل قبول ہوگا. بے شک. تو انسان کے معیار کو، انسان کی سطح کو، انسان کے مرتبے کو اللہ تعالیٰ کتنا بلند کر رہا ہے. سبحان اللہ. وہ اقبال کہتے ہیں نا کہ ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی. یہ بندہ خاکی تو جبریل کا ہمسایہ ہے. بے شک. اللہ اکبر. تو یہ مقام مسلم سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ، سبحان اللہ کہ اللہ ہمیں کہاں دیکھنا چاہ رہا ہے.
मुफ्ती साहब आपका बड़ा शुक्रगुजार, आप तशरीफ़ लाए। ख़वातीन हज़रात, हमारे उलमा को अल्लाह सलामत रखे, तशरीफ़ लाते हैं और हमारी इल्मी कमी को दूर फरमा देते हैं। जुमा और हफ्ता 2 दिन सवाल और जवाब के लिए होते हैं। आप और हम जानते हैं आपके सवालात और मुफ्ती साहब के जवाबात। लेकिन पीर, मंगल, बुध और जुमेरात ये 4 दिन ऐसे होते हैं कि जिन 4 दिनों में हम कुरान करीम की आयात पर अपने मुअज़्ज़ज़ उलमा से बात करवाते हैं, माना और मफाहिम समझते हैं और कुरान करीम की इन आयात को अहद से जोड़ते हैं, शान नुज़ूल से लेकर लम्हे मौजूद तक। क्योंकि कुरान करीम ता क़यामत ज़हन इंसानी की इमामत करता रहेगा। क़याम सुबह का इख्तिताम होता है रोज़ाना एक कौल पर, और वो कौल होता है साहिब नहजुल बलागा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहू का। आप फरमाते हैं कि जो तुम्हारा मोहताज हो उसकी हाजत को पूरा करना तुम्हारे ऊपर वाजिब है। जो तुम्हारा मोहताज हो उसकी हाजत को पूरा करना तुम्हारे ऊपर वाजिब है। अपने मेज़बान अनीक अहमद को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।